अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, दोस्त हो तो तुर्की जैसा। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ उठाई अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में और कहा कि कश्मीर खुली जेल में तब्दील हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद 80 लाख कश्मीरी महसूर हैं। मकबूज़ा कश्मीर में वो कहते हैं खून रेज़ी का ख़दशा है। ये आवाज़ उन्होंने जनरल असम्बली के इजलास में उठाई और कहा कि जस्टिस और इक्वालिटी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने उस पर जोर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से आलमी बरादरी की खामोशी मायूस कुन करार दी है, वो ये कहते हैं कि अगर 8 अमरीकी भी मैसूर हों जिस तरह से कश्मीरी मैसूर हैं तो क्या रद्द अमल ऐसा ही होता। नफरत अंगेज़ तकारीर के ख़िलाफ़ आज एक कॉन्फ्रेंस से जब वो ख़िताब कर रहे थे, और वो कॉन्फ्रेंस वो राउंड टेबल डिस्कशन जो कि पाकिस्तान और तुर्की ने को होस्ट किया था, उसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ तकारीर पर उसके ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात का मुतालबा भी किया है। साथ साथ ईरान और पाकिस्तान जो अमेरिका के दरमियान सालसी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार है, उसके हवाले से भी बात होगी। और एक तरफ जहाँ पर अमेरिकी सदर वो कहते हैं ईरान जो है नंबर 1 टेरर स्टेट है, तो दूसरी तरफ ईरान के सदर ने भी कहा है कि जब तक अमेरिका सैंक्शंस ख़त्म नहीं करेगा तब तक वो अमेरिकी सदर से मुलाकात नहीं करेंगे। एक और अहम मौजू जो है वो है मौलाना साहब की तहरीक का, उस पर भी बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से आज रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुरानी साहब की मुलाकात हुई। क्या कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मौलाना साहब की तहरीक का क्या बनेगा? आखिर में चेयरमैन नैब की सदारत में आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। 2 रेफरेंसेस दायर करने और 7 इंक्वायरीज़ की मंजूरी दी गई, और साथ साथ चेयरमैन नैब की जानिब से गुज़िश्ता 22 माह में जो नैब ने कामयाबी हासिल की उसका भी जिक्र किया गया, तो उस पर भी गुफ्तगू होगी। हारून साहब, लेकिन शुरू इस बात से करेंगे कि आपके पास खबरें जी। खबरें एक तो ये हैं कि एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरमैन का इंतखाब होने वाला है। एकेडमी ऑफ लेटर्स के चेयरमैन का बहुत अरसे से ये सीट खाली है। क्यों खाली है ये मुअम्मा किसी को मालूम नहीं है। एक इरफान सिद्दीकी साहब के लिए कॉलमिस्ट होते थे, उनके लिए एक डिवीजन क्रिएट किया गया था। पता नहीं उस पर 10 करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं, 100 करोड़ रुपये होते हैं, 50 करोड़ कितने होते हैं, उनको बुलाए। क्योंकि ये सरकारी ख़जाना, ये तो नाना जी की दादाजी की दुकान होती है जी, नाना जी की होती है ये दुकान क्या हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। हाँ जी, अब ये इसको बरकरार रखा हुआ। एक साहब हैं इसके चेयरमैन नदीम शफीक साहब, जिनका कोई ताल्लुक अदब से नहीं है। किताबें इन्होंने 70 लिखी हैं, मगर एक किताब लिखते हैं कायदे आज़म, उसी का नाम पाकिस्तान रख के दोबारा छाप देते हैं, फिर तहरीक पाकिस्तान रख के छाप देते हैं। एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं जुनैद अखलाक साहब। इन दोनों का कमाल ये आप मुलाज़ा फरमाएं कि अवार्ड के लिए कोई नाम ही नहीं भेज सके अदीबों और शायरों के। उन्हें पता ही नहीं था। वो जमील जालबी को जिसका नाम हर आदमी एहतराम से लेता है, चाहे किसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता, उसको जमील जलेबी कहते रहे वो। और फाइनली फैसला किया कि किसी का नाम नहीं भेजना, क्योंकि जो नाम भेजे जा सकते थे वो उन्हें पसंद नहीं थे। अब उन्होंने ये मैंने लिख लिया एहतियातन ताकि गलती ना हो, ये शार्ट लिस्ट किया है उन्होंने। एक तो गज़नफ़र हाशमी साहब अमेरिका से आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। ये मैं एक अखबार में था तो उन्होंने कॉलम लिखने की कोशिश की थी, और भी कई अखबार में कोशिश की। 2 महीने के बाद मैंने इनके सामने हाथ जोड़ दिए, बल्कि 1 महीने के बाद, कि भाई इतनी मायूसी का अखबार मुकम्मल नहीं हो सकते। हर चीज़ तबाह हो रही है, जल्द आएंगे, आफात आएंगी, कायनात में कभी कोई चीज़ ठीक नहीं, कोई बैकग्राउंड है ही नहीं अदब का। ठीक है, सबाह एक अदबी गिरोह से ताल्लुक़ है। डॉक्टर सुगरा सदब हैं, इनका बैकग्राउंड सिर्फ पंजाबी का है, इंतज़ामी तजुर्बा इनका है। ठीक है जी। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस वो जो पंजाबी का अदारा है, अली अकबर नातक साहब हैं। मैं तो मुझे चाहे आप बेखबर ही समझे, मैं तो इन साहब से आशना नहीं हूँ। मैंने लोगों से पूछा, अदीबों और शायरों से बार बार पूछा, कोई इसका प्लस पॉइंट बताएं, कोई बता नहीं सका, सिवाय इसके कि अपनी बात के पक्के हैं। तो अपनी बात का तो मैं भी पक्का हूँ, मुझे बना दे चेयरमैन। हाँ जी, इनसे ज़्यादा पक्का होंगे शायद। असलम फ़रकी साहब हैं, लिखते बहुत अच्छा है, खाके लिखे हैं, तराजुम बहुत शानदार किया उर्दू ज़बान पर। इंतज़ामी तजुर्बा मुझे नहीं मालूम, इनका कोई है नहीं। नैयर अब्बास साहब हैं, ये उर्दू साइंस बोर्ड के चेयरमैन हैं, रहे हैं या अभी भी हैं, इंतज़ामी तजुर्बा इनका है। जाहिद मुनीर साहब हैं, ओरिएंटल कॉलेज में उर्दू पढ़ाते हैं, बहुत ढंग के सलीके के आदमी हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम। ये मैं हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमाएं और इस इंटरव्यू को मनसूख करें।
اس ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر خورشید رضوی اسی ملک میں رہتے ہیں. فتح محمد ملک کی اگر صحت اچھی ہے تو وہ اسی ملک میں رہتے ہیں. اور 10 نام میں بتا سکتا ہوں, اور اس اندیشے سے نہیں بتا رہا کہ جو نام میں بتاؤں گا وہ تو ان کے مشیروں کو بہت ناگوار گزریں گے. وہ کوئی معیار ہوتا ہے اتنا بڑا. ادھر بیٹھا ہوا ہے افتخار عرب جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کا اتنا بڑا تجربہ ہے BCCI کا, ادارے چلانے کا, ٹی وی کا, اور مطلب یہ کہ آدمی میں خامیاں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں تو ایک دیو ہے, تو دیو کے سامنے بونے بٹھائیں گے پھر کیا. یہ اتنا بڑا شاعر بھی ہے, نثر نگار بھی ہے. یہ مہربانی کر کے منسوخ کریں, یہ ان دونوں کے بس کا نہیں ہے. یہ وزیر اللہ جانے کون ہے. اگر شفقت محمود صاحب ہیں اور وہ سن رہے ہیں, اس ملک پہ رحم کریں, اس میں کافی نالائق مسلط ہے. ایک خبر تو یہ ہے, اور اگر یہ تقرر ہوتا ہے کسی نائل آدمی کا, ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, بالکل اس کو پرسو کریں گے. یہ کچھ تماشا بن گیا ہے. آج جسٹس گلزار نے کہا ہے کہ جہاں ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 500 لگا دیتے ہیں, جہاں 500 کی ضرورت ہوتی ہے وہاں 2 آدمی لگاتے ہیں. یہ کیا مذاق اس ملک میں بنا ہوا ہے. اور ایک سے ایک نائل حکومت میں موجود ہے, سول سروس میں موجود ہے, عمران خان کے ارد گرد موجود ہے, نواز شریف کے ارد گرد موجود تھا, سندھ میں موجود ہے. کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ بڑے اہم ادارے ہیں, یہ ملکوں اور قوموں کی شناخت ہوتے ہیں. دوسری خبر یہ, اس کی بھی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا چونکہ یہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے. پہلے ہی ہم نے اس پہ کافی وقت ضائع کیا, ہمارا وقت ہی ضائع کرتے ہیں ویسے ہی سرکاری افسر اور وزراء کرام. دوسری یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ایک بہت اہم میٹنگ بلائی. وہ 2 دن صورتحال ایسی نہیں, مجھے تو اسی وقت معلوم تھا میٹنگ بلائی ہے کہ کیسے ملک میں لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو سکتا ہے, پولیس اصلاحات کیسے ہوتی. تفصیل مجھ سے آخر میں آپ پوچھ لیجئے گا, میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے. اویس توحید صاحب, ترکی کے صدر نے جو کشمیریوں کی حمایت میں گزشتہ روز اجلاس میں انہوں نے کہا, پاکستان اور ترکی کے تعلقات پہ یہ کتنے گہرے اثرات مرتب کریں؟ ارے دیکھیے, ظاہری بات ہے کہ طیب اردگان صاحب نے تو کوئی اس میں کوئی بیچ کا راستہ نہیں ڈھونڈا. بالکل سامنے جس طرح انہوں نے پہلے ٹرکی سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کا اور بھارت کے خلاف, اسی ٹون کے اندر اس سے زیادہ جارحانہ انداز میں انہوں نے اقوام متحدہ اور امریکہ کا فورم انہوں نے استعمال کیا ہے. اور ہمارے 2 ممالک, ایک ترکی مسلمان ملک, دوسرا ایران, اور تیسرا چائنا. خیر اس وقت جو ٹرکی کا ہے وہ تو کمال کیا انہوں نے کیا ہے کہ کس طریقے سے کشمیر کے مقدمے کو, کس طریقے سے پاکستان کے مقدمے کو. دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب جو کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جارحانہ انداز ہو گیا ہے. جو پہلے ان کا ڈپلومیٹک ایک انداز تھا وہ اب ایک جارحانہ انداز میں ہو گیا, اور انہوں نے پوری ایک FIR کٹوانا شروع کر دی ہے جب سے نریندر مودی کی ملاقات ہوئی ہے. پہلے تو انہوں نے دیکھیں ہٹلر کا ورڈ یوز نہیں کیا جو مودی کے لیے, اور نازیزم کا نہیں کیا. اس کے علاوہ انہوں نے جتنا کھل کے بات کی ہے کشمیر پہ, اور جتنا آج اسلاموفوبیا پہ جس طرح کھل کے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کے بعد مشرف صاحب نے ٹرائی کیا تھا, لیکن پھر 9/11 کے بعد تو وہ معاملہ سارا ختم ہی ہو گیا. لیکن جو عمران خان صاحب نے اور جو اردوغان صاحب نے اس فورم سے فائدہ اٹھایا اسلاموفوبیا کے, کس طریقے سے ویسٹرن ورلڈ کے اندر, مغربی دنیا میں مغربی رہنما وہ اس اصطلاح استعمال کرتے ہیں, کون سا ماڈریٹ اسلام ہے, اعتدال پسند کون سا ہے, کون سا انتہا پسند ہے, اور پھر سارے خود کچھ حملوں کو وہ مذہب کی اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں انتہا پسندی. اور اسی کی بات کی کہ 70 سے 75% جو 9/11 سے پہلے تھے, تامل جب کانفلکٹ تھا تامل ٹائیگرز کا LTTE سری لنکا کے دوران, ترکی میں بات تو اس کے دوران سر اسلاموفوبیا پہ بات کرنے دینا سر, تھوڑی سی بات کرنے دیں, پھر اب ٹرکی پہ آ جائیں گے. تو یہ ایک سب سے بڑا ایک ٹاپک ہے جو مسلم دنیا کو کنفرنٹ کیے ہوئے ہے. امریکہ کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے اسلاموفوبیا کا, اسلام کے اس میں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی جو برادریاں ہیں اس کے اندر بھی انتہا پسند ہوتے ہیں, یہ کس طریقے سے بلاسفیمی کمٹ کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حساسیت کس طریقے سے اٹیچ ہے, کس طریقے سے یہودیوں کے ساتھ جب ہولوکاسٹ, جس میں ہم لوگ کی ہمدردیاں بھی ہیں, جب ہولوکاسٹ پہ حساسیت ہے تو پھر اسلام کے ساتھ بھی حساسیت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکی اور پاکستان کا ایک سینٹرل رول ہے اس امیج بلڈنگ کے میں. 2 بڑی طاقتیں, ایک نیوکلیائی طاقت, ایٹمی طاقت, اور دوسری ایک ایسا ملک جو یورپ کے دہانے کے ساتھ ہے,
مختلف تہذیبوں کا وہاں پہ گہوارہ ہے جی وہ دونوں ایک سینٹرل رول پلے کر سکتے ہیں, مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے. فزیکل پریزنس آپ نے ایکسٹریمسٹ کی ختم کی ہے, لیکن آپ کس طریقے سے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کر سکتے ہیں جو ایکسٹریمزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل. ہارون صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ترکی کے صدر نے جس طرح سے اظہار خیال کیا اور جو تشویش کا اظہار کیا مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پر, اس کو انہوں نے بنیادی سوال یہ ہے کہ اردوان نے کیا کیا, اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس کیا ہے, کہیں ٹھہرا تو کریں. دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ فیز گزر چکا ہے مسلم بر صغیر اور ترکوں کے درمیان. جب اقبال نے کہا ایک چھوٹی سی عرب ریاست کے, سعودی عرب نہیں, ایک چھوٹی سی عرب ریاست کے جو اس وقت بادشاہ سلامت ہیں, ان کے پردادا کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ, خاک و خوں میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش, اور بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. اور ایسے ہی سخت کو کسی شخص کے بارے میں ایسی سخت بات انہوں نے نہیں کہی کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا. سیدہ فاطمہ تو زہرا کی چادر بھی ہوتی تو چرا کے بیچ کے کھا جاتا. دیکھیے عرب جو ہیں وہ زوال کی طرف ہیں اور کوئی امید ان سے نہیں ہے. اس وقت مسلم بر صغیر ترکی کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. آج قوم کا تعلقات صدیوں میں بنتے ہیں جو گہرے حقیقی تعلقات ہوتے ہیں. آج کون کھڑا ہوا؟ اردوان کھڑا ہوا, اور اس شان سے کھڑا ہوا کہ عظمت اس پہ برس رہی ہے. یعنی کوئی پاکستانی مسلمان ایسا نہیں, کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اکرام اس کا پیدا نہ ہوا. میں تو یہ کہتا ہوں یہ ذرا دکھائیں, ان کے ای میل ایڈریس دکھائیں ترکیہ کے سفارت. وہ ترکی پہ برا مانتے ہیں, آپ کو پتا, وہ ترکیہ کہتے ہیں, ترکی تو لینگویج کا نام ہے. ترکیہ کا اپنا ایمبیسی کا دکھائیں اور گورنمنٹ آف ٹرکی کا دکھائیں اپنا ای میل ایڈریس, بالکل یہ اور ویب سائٹ جی اسکرین پہ دکھائیں اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیں. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کم از کم 1 کروڑ پاکستانیوں کو شکریہ کا میسج بھیجنا چاہیے. یہ ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہے. ہمیں بھی بھیجیں, ہم اپنا بھی دکھا رہے ہیں, اس کی نقل ہمیں بھی بھیجیں, ہیش ٹیگ کریں. یہ پریزیڈنسی آف دی ریپبلک آف ٹرکی کی آپ کو ای میل ایڈریس ان کا دکھا رہے ہیں, contact@tccb.gov.tr, اور ٹیلی فون نمبرز بھی ڈسپلے کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹرکش ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, اس کے بھی ای میل ایڈریس آپ کو دکھا رہے ہیں, consulate.islamabad@mfa.gov.tr. مجھے ذرا مکمل کرنے دیجیے. دیکھیے کچھ اور کام کرنے چاہیے. پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلانا چاہیے اور اس میں ایک لفظ کے قرارداد پاس کر, شکریہ ترکیہ, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی بات ہے جو قوم کو متحد کرنے والی ہے. کسی پارٹی کو اس سے اختلاف نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی کہے گی, نون لیگ بھی یہی کہے گی, پی ٹی آئی بھی یہی کہے گی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو قوم کو متحد کرنے والی ہے. بالکل. قانون پاس کریں ایک کہ اگر ٹھیکوں میں مثلا ایک سڑک کا ٹھیکہ دینا ہے اور اس میں 1 بلین روپے جو ہیں وہ جو بڈ کرتے ہیں ترکی والے کرتے ہیں اور فرانس والے بھی 1 بلین کرتے ہیں, تو ترکی کو ٹھیکہ دیا جائے گا ترجیحاً. یہ بہت دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے. یعنی بعض جگہ قانون تو نہیں ہے مگر یہ انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے, چین کے لیے اور ملائیشیا کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے بھی دوستی کا حق نبھایا ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ, ہماری خیر خواہی کی ہے. لیکن ترکی کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ترک شہریوں کے لیے ویزے کے بغیر پاکستان آمد کی اجازت ہونی چاہیے, قانون سازی کرنی چاہیے اس کے لیے. کوئی وہ یہاں نوکریاں لینے کے لیے نہیں آ رہے. اور یا اس میں یہ ہے کہ ہلکی پھلکی سفارش ہو کہ وہاں سے کوئی ریکمنڈ کر دے تو بس وہ آ جائے, یہاں ویزا دے دے, اور پاکستانی بھی جائیں بغیر ویزے کے. اس میں ایک پرابلم ہے, اس میں ہیومن ٹریفکنگ کا پرابلم ہے. بعض لوگ وہاں سے گزر کے یورپ جاتے ہیں, یونان جاتے ہیں, آگے جاتے ہیں. اس کو چیمبر آف کامرس کی سفارش سے مشروط کر دیں یا کچھ اور کریں. میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں, اب ایسا بات کر لیں کہ کتنے بے شمار امکانات پوشیدہ ہیں ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں. پھر یہ کہ اس پہ بھی بعد میں بات کروں گا کہ پاکستان اگر ایران اور عربوں کی صلح کرانے کی کوشش کرے, ایران اور ترکوں کے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کرے,
ایران اور امریکہ کی تو بات ہو ہی رہی ہے نا, جی, تو اس میں کتنے عظیم تاریخی امکانات پوشیدہ ہیں. شیکسپیئر نے کہا تھا ایک لہر اٹھتی ہے, اس پہ سوار ہو جانا چاہیے, جو لوگ نہیں اس پہ سوار ہوتے وہ اپنا خسارہ کرتے ہیں. تو یہ عبید صاحب اس پہ بات کرنا ہے, مزید اس پہ رائے دے دیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ وی ہوپ ٹو انکریز آر ٹریڈ. ٹرکش جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان بھی اب وزٹ کرنے جا رہے ہیں, اور فائنینشیل اگریمنٹس جو ٹرکی کے ساتھ ہوں گی دے ول ٹیک پلیس. تو تعلقات ہماری معاشی طور پہ بھی مستحکم بالکل بڑھانے چاہیے, دفاعی معاہدے بھی کرنے چاہیے, معاشی جو بھی اکنامک جو ٹائز ہیں وہ بھی بڑھانی چاہیے. دیکھیے ویلکم کرتے ہیں, یعنی کہ میں تو نوجوانی سے جاتا رہا ہوں, اور ابھی بھی یورپ جب بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ استنبول میں میرا ہوتی ہے رہائش, اس طرح سے کہ دل خوش ہوتا ہے. وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے معاشرے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہاں پہ آرمینینز بھی ہیں, وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں, وہاں پہ جیوز بھی ہیں, وہاں پہ مسلمان ہیں, وہاں پہ رمضان کے اس میں جو ٹورسٹ ہیں وہ اپنے دوسرے کھا پی رہے ہیں, لیکن جو ایک ہزاروں کی تعداد میں فیملیز بلو ماسک جو ہے اس کے سامنے ہے, یا صوفیہ آپ کو پتا ہے کہ چرچ اور مسجد ایک بلو ماسک ہے بالکل ویسی ہی, چلو وہ بعد میں بات کریں. ہاں تو اس کے سامنے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک برداشت کا مادہ جو ہے نا, وہاں پہ میں کسی سے ایک پروفیسر سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا ایکسٹریمزم کہیں بڑھ تو نہیں گیا کیونکہ یورپ کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا ایکسٹریمسٹ جو ہے نا وہ مسلم دنیا کے دوسرے ملکوں میں ماڈریٹ کہلایا جائے گا, کیونکہ ہمارے ایکسٹریمزم اس طرح نہیں ہوتی, برداشت کا مادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن ٹرکی جو ہے وہ دیکھیں سیریا کے ساتھ ہے, پھر رشیا کے ساتھ ان کے ٹائز ہیں, بیچ میں خراب بھی ہوئے تھے, پھر ایران کے ساتھ ایک تعلق اس طرح ہے کہ قطر کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ٹائز سیور ہوئے ہیں سعودی عرب کے, اس میں انہوں نے قطر کا ساتھ دیا ہے. تو ٹرکی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. یورپی یونین کے اندر ان کو ممبرشپ نہیں دی جا رہی, اردوغان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ای یو کی ممبرشپ ملے گی اور دروازے کھلیں گے, اور پاکستان اگر اس سے جڑے گا تو پاکستان کو ثقافتی تاریخی طور پر قریب ترین ہے. زبان ایک دوسرے کی سیکھنی چاہیے, اور ٹرکش یونیورسٹیز کے اندر بھی ہونا چاہیے. تھوڑا سا ماحول ریلیکس ہو جائے, اردوغان صاحب تھوڑی سی ڈومیننس چاہ رہے تھے بیچ میں, وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے تو میرے خیال میں اور دروازے کھلیں گے. بالکل ہونا چاہیے. شکریہ. جی میں ہارون صاحب نے کہا شکریہ. آپ وقفہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ بات کریں. دیکھیے شکریہ ترکیہ ایک تحریک ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے, اور جب 2 ایک ملتے ہیں تو وہ 11 ہوتے ہیں. کسی قوم کے ساتھ ہمارا اعتماد کا ایسا رشتہ نہیں ہے جیسے ترکی کے ساتھ, ترکیہ کے ساتھ. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اویس توحید صاحب, پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے جو ان سے سوال کیا گیا تھا ایران سے متعلق, اور جو صدر ٹرمپ نے ان سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے حوالے سے جو بات کی تھی اور کردار ادا کرنے کے لیے کیا کہا عمران خان صاحب نے, آئیے پہلے سن لیتے ہیں. I spoke to Prince Mohammed bin Salman, and he also asked me to talk to the Iranian president. He knew I was meeting him, and also President Trump asked me that if we could de-escalate the situation and maybe come up with another deal. So I did convey this, and yes, we are trying our best. جی ہارون صاحب, دیکھیے ایک بڑا انیشیٹو لے سکتا ہے پاکستان. تاریخی طور پہ ترکوں کے ایرانیوں کے تعلقات خراب رہے ہیں, دونوں کے تحفظات ہیں. عرب ایرانی تعلقات کی تاریخ بہت خراب رہی ہے, اس میں بھی ضرورت ہے. میں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ اتنا بڑا انیشیٹو کیسے لیا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے بات کریں. جی اویس توحید صاحب, میڈیشن کا رول ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. امریکی صدر ایران کو بار بار نمبر 1 ٹیرر اسٹیٹ قرار دے رہے ہیں. ایرانی صدر نے کہہ دیا سینکشنز ریموو کرے. یہ میڈیشن کا رول وزیر اعظم عمران خان سے کیوں پلے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے امریکہ کا ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے جو آفر دی ہے عمران خان کو, اس کے لیے ٹرمپ کی اپنی نفسیات سمجھنی ہوگی, ان کی شخصیت سمجھنی ہوگی. ایک انکنوینشنل آدمی ہے, ری ایکشنری آدمی ہے, پاپولسٹ پالیٹکس پہ بلیو رکھتے ہیں. بڑے سے بڑا فیصلہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ پلس کیا ہے لوگوں کی, تو وہ ٹویٹ کے ذریعے اس میں کر دیں گے. تو شمالی کوریا سے یہ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, یہ ایران کے ساتھ تعلق بڑھانا چاہتے ہیں, ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھ لیجیے حسن روحانی صاحب کے لیے میسج بھیجا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوباما کی ماضی کی جتنی پالیسیز ہیں اس کو یہ نگیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے نہیں نکلیں گے, انہوں نے کہا افغانستان سے نکلیں گے.
انہوں نے کہا نیوکلیئر ڈیل انہوں نے کی, جان کیری نے جنیوا کے اندر راؤنڈ پہ راؤنڈ کیے, ایران کے ساتھ ایک تاریخی نیوکلیائی ڈیل ہوئی, انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کو ختم کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. یہ تعلق بڑھانا چاہ رہے ہیں حسن روحانی صاحب سے, اس وجہ سے بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ان کو فیور کرے گی, کیونکہ ان کے انٹرنل ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا ہے کہ ان کی معیشت بڑھے, اسی وجہ سے بھارت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات اسٹریٹجک بھی ہے. تو ایران کے ساتھ ایک وہ ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے, لیکن اس کی زبان الگ ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح ایک ایک آدمی کو نکال رہے ہیں, جیسے کارڈز پھینکتے ہیں. جان بولٹن کو نکالا جو افغان معاہدے کے خلاف تھا, وہ پکا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو کہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کو اس سے قبل عمران خان صاحب نے خود اس کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے جو کراؤن پرنس ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے ایران کے ساتھ بات کرنے کا. اب جو بات سمجھنے سے قاصر ہے وہ یہ کہ سعودی عرب جو ہے یمن میں ایران کو قابو نہیں کر رہا, وہ حوثیز کو قابو نہیں کر پا رہا, وہ ایران کے ساتھ کیوں چاہ رہا ہے, اور امریکہ اس خطے میں ایران کے ساتھ بڑے لمبے عرصے کے لیے تعلقات بہتر کرے گا تو سعودی عرب کے بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اس کی ایک تاریخ ہے, میرے خیال میں سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. پھر تو ایک الگ دنیا یہاں پہ بس رہی ہے, وہ قائم ہے, وہ ہے آرمز کی دنیا, اسلحہ مارکیٹ کی دنیا. سعودی عرب سب سے بڑا اس کا خریدار ہے. تو میرے خیال میں سعودی عرب اور ایران کا اختلافات بڑھتے رہیں گے. وہ مشرق وسطیٰ میں بھی ہیں, وہ شام کے اندر بھی ہیں, وہ لبنان میں بھی ہیں, وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی ہیں. اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کے ساتھ کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا لمبی بنیادوں پر ہو تہران کے ساتھ واشنگٹن کا تعلق. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس سے ایک اسٹریٹجک اسپیس حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اصل اسٹریٹجک اسپیس وہ ہے پنہا, وہ ہے افغان امن معاہدہ, جس کا راستہ اسلام آباد سے کابل بالکل, اور جو کردار پاکستان کا اہم سمجھا جا رہا ہے اس حوالے سے. لیکن اختلافات ہارون صاحب, اویس توحید صاحب کہہ رہے ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتے نظر آ رہے ہیں. نہیں, ضروری نہیں ہے. دیکھیں, اگر تو تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہی اندیشہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں, قابل فہم ہے. لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پرنس محمد نے ان سے کہا, محمد بن سلیمان نے, کہ جی سعودی عرب سے بات چاہتے ہیں. میری معلومات کے مطابق ہائیسٹ سورس جو پاکستان میں دستیاب ہے, پرنس محمد بن سلیمان محتاط ہیں, وہ چاہتے ہیں انہیں کہیں سے سہارا ملے اور ایران کے ساتھ معاملات کچھ بہتر ہوں, وہ یہ چاہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے آپ سے, یہ خبر کہیں چھپی نہیں ہے, وہ یہ چاہتے ہیں. مجھے تو یہ بات سن کے مطلب بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ اطلاع درست ثابت ہوئی ہے. مجھے 2-3 دن پہلے کسی نے بتایا تھا, ذمہ دار آدمی نے, جس کا سعودی عرب آنا جانا ہے اور شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے ان لوگوں نے بتایا تھا. گزارش یہ ہے کہ ایک سنہری موقع پیدا ہو گیا ہے پاکستان کے لیے. سوال یہ نہیں ہوتا کہ لازماً کامیابی ہوگی, لیکن اگر اپرچونٹی ہے, اور اتنی بڑی اپرچونٹی, اگر مجھے کوئی بتائے کہ مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے یہ شمالی علاقے میں ایک پہاڑ میں ہیرے ہیں $100 بلین کے, تو اس میں 0.01% بھی اگر چانس ہو, اگر اطلاع دینے والا جو ہے سوجھ بوجھ کا آدمی ہو, کوئی دیوانہ نہ ہو اور کوئی مہم جو نہ ہو, تو کیا اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی اس میں کوشش میں جائے گا کیا, ضائع کیا ہوگا؟ چند دن اور چند لاکھ روپے. تو مگر اگر آپ اس میں کامیابی ہو جاتی ہے, یہ تو اس سے بھی بڑی کامیابی ہے $100 بلین کے ہیروں سے, یہ تو اس سے بھی بہت بڑی کامیابی. اگر امت کے اختلافات کم کرنے میں کوئی بھی رول ہم پلے کر سکتے ہیں, تو جو میں نے آپ سے کہا کہ صدیوں میں تعلقات بنتے ہیں قوموں میں, جو ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے, صدیوں کی آویزش چلی آ رہی ہے. مگر تاریخ میں ایسا ہوا ہے نا کہ قوموں نے اپنے صدیوں کی آویزش ختم بھی کی ہے اور صحت مند. جرمنی اور فرانس کے تعلقات کیا تھے, جرمنی اور برطانیہ کے تعلقات کیا تھے؟ ضروری ہے کہ کروڑوں آدمی قتل ہوں تو پھر انسان سبق سیکھیں. عربی میں کہتے ہیں سعید و منبعثہ بغیر ہی. ترکوں کے ریزرویشن ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا تھا, کون ایرانیوں کے ساتھ ان کی کون سی جنگ ہوئی تھی اور کیا ہوا تھا. عربوں کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں, تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر عمران خان, اردوان اور ملائیشیا کے صدر جناب وزیر اعظم مہاتیر محمد یہ طے کر لیتے ہیں, دیکھیے تینوں آدمی, عمران خان کا ایک سیلیبریٹری سٹیٹس ہے, اس کی بات ہر کہیں سنی جاتی ہے. کسی نے 70 میٹنگیں نہیں کی ہوگی جو عمران خان کر رہا ہے, کسی نے. بڑے سے بڑا آدمی پاکستان, کوئی تاریخ ساز آدمی بھی جاتا تو نہیں کر سکتا تھا. اردوان کی بات سنی جاتی ہے اس لیے کہ اس کو ایک بہت سیریس آدمی سمجھا جاتا ہے,
اختلافات اپنی جگہ، اس کا پرسپیکٹو سے اختلاف. مہاتیر محمد ایک نہایت بولڈ اور جہاں دنیا کے سب سے زیادہ جہاں دیدہ سیاستدان اس وقت وہی ہیں، ایک مدت جنہوں نے ایک ملک کو غربت کی دلدل سے نکالا. عربوں اور ایرانیوں کے تعلقات ٹھیک کرنے کی سیریس کوشش کرنی چاہیے. جنرل باجوہ نے اس کے لیے کوشش کی ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ، جتنی وہ کر سکتے تھے، مگر یہ عمران خان کا کام ہے، جنرل باجوہ کا کام نہیں ہے. انہوں نے کئی شہزادوں کے اختلافات طے کرائے، مجھے معلوم ہے اس کی تفصیل. مہاتیر سے مدد لینی چاہیے. وہ تو کہ ٹیلی فون پہ بھی بات کریں تو کافی ہے، ہمیشہ وہ دورہ نہیں کر سکتے، 93 برس کے ہیں. جی اردوان سے مدد لینی چاہیے. اور میں آج آپ سے پھر کہتا ہوں، میں اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، ایران امریکہ تعلقات ٹھیک ہوں گے. لیکن رویہ اس وقت امریکی صدر کا جو اویس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ریاکشنری ہیں. نہیں ریاکشنری مطلب میں کہہ رہا ہوں انکنوینشنل ہے، غیر روایتی ہے اور پریڈکٹیبل نہیں ہے اسی وجہ سے. لیکن دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب اگر ایران سے تعلقات بہتر چاہے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ جو انتقال اقتدار جو اس وقت ٹرانزیشن آف پاور ہوگا بعد میں، جس میں محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں وہ پھر بادشاہ جب بنیں گے، اگر وہ جب ہوگا، کیونکہ انٹرنل مسائل ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس وقت، ان کی اکانومی کا بھی مسئلہ ہے. اکانومی کا کرنی چاہیے، جی بنیاد رکھنے کی بالکل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے جو پالیسی میکرز ہیں، پالیسی میکرز جو اپنے ہیں ہارون صاحب، اس میں مائنڈ سیٹ کی تبدیلی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ حسن روحانی صاحب یہاں پر آئیں اور پھر شرمندہ ہو کے جائیں، جس طرح پہلے آئے تھے انٹرنیشنل سینکشنز کی لفٹ کرنے کے بعد پابندیوں کے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ ابھی انہوں نے پاک ایران گیس پائپ لائن ہے، وہ معاملہ انہوں نے کہا آؤٹ سائڈ کورٹ ہم سیٹل کر لیتے ہیں، آپ ہمیں ہرجانہ نہیں دیں. ریکوڈک کی طرح نہیں ہوا ہے یہ. تو وہ دیکھ لیجئے ایران کے ساتھ ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. ایون جو پیٹرول ہے آپ بلوچستان میں کسی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو 70 روپے 60 روپے مل جائے گا اگر اس کو لیگل کر دیں گے، اس سے کم مل جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ وہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں، توازن ایک دوسرے کے ساتھ برقرار ہو سکتا ہے. بہت گولڈن اپرچونٹی ہے اگر عمران خان صاحب کے سر پہ یہ سہرا ہوتا ہے تو واہ. لیکن ہمارے اپنے پالیسی میکرز مینز ہر طرف، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، ہمارے سویلین لیڈرشپ میں بھی، ہمارے فارن آفس میں بھی، ہر جگہ پہ تبدیلی آنی چاہیے. میرے خیال میں اس کا لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں تعلقات میں رکاوٹ کیا ہے. پاکستان 65 کی وار میں ایران نے ہماری مدد کی، اور ایسی مدد کی جسے ہم بھول نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں وہ خدا کبھی نہیں، کبھی کسی کی نیکی بھولنی نہیں چاہیے. خلیج کی وار میں ہم نے اسلحے اور گولہ بارود سے لدی ہوئی ٹرینیں ایران کو دیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حالت جنگ میں ان کے پائلٹ ٹرینڈ کیے، اور ضیاء الحق کہتا تھا کہ میرا بس نہیں چلتا، یہ صدام حسین جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے. اس کے برعکس ISI کے چیف کو امام خمینی کی خدمت میں بھیجا گیا. اب ریزرویشن کا معاملہ اتنا شدید ہے، اور خاموشی سے ملاقات کریں، میرے پاس تصویر اس کی موجود ہے. ریزرویشن اتنی شدید تھی کہ پاکستانی سفیر جو تھا اس سے ہاتھ نہیں ملایا خمینی نے. جنرل اختر عبد الرحمان کی بات سنی، ساتھ کیا اس پہ بڑی توجہ سے، اور معاملات بہتر ہوئے. لیکن پاکستانی سفیر سے آتے کہ اس لیے کہ انہیں شبہ تھا کہ امریکہ کا آدمی ہے. خرابی کہاں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. ایرانی مزاج میں شبہ زیادہ ہے، ایرانی قوم پرستی بڑی گہری ہے. لیکن ہم نے جو غلطی کی ہیں، آپ نے پائپ لائن بچھانے کا معاہدہ کیا کیوں؟ اور جب کیا ہے تو یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہے کہ آپ اسے پورا نہ کریں. ایرانی صدر یہاں ہے اور آپ نے وہ شوشہ چھوڑا اس کا، اس وقت نہیں، جو ان کے جانے کے بعد وہ کام ہو سکتا تھا. نزاکتوں کا ہم نے بھی خیال نہیں رکھا، ہم نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا کہ ہم پوری طرح قابل اعتماد ہیں. یہ ریزرویشنز آپ دور کریں، جو یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی بات کریں وہ ٹھیک ہوتے، لمبی ایک بحث ہے نا، بات وہ صحیح ہے کہ بھائی ہمیں آزاد لوگوں کی طرح سوچنا تو چاہیے. قدرت موقع دیتی ہے، اس وقت تو ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں. لیکن چین کیا چاہے گا؟ چین یہی چاہے گا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، اور چین یہ چاہے گا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہوں. اور چین کو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کہ ایران امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لے. وہ تو وہاں $250 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ओवैस तौहीद साहब, जो कर्फ्यू लिफ्ट करने का मुतालबा हमारा बुनियादी और एक ही हमारा मुतालबा है कि भाई इस वक्त एक तो 370 के हवाले से जो उन्होंने इकदाम लिया उसको वापस लें और कर्फ्यू लिफ्ट करें, तब तक मुज़ाकरात। देखिए, इमरान खान साहब की को जितने भी इख्तलाफात हों, उनके साथ सियासी इख्तलाफात हो, लोगों को कुछ भी नहीं हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट में जो बैरियर तोड़ा था ना, कि मैं ये गोरा वर्ड कोई डेरोगेटरी उसमें नहीं कहना चाह रहा हूँ, मतलब एक नफसियाती था कि जी इंग्लैंड को नहीं हरा सकते, ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। इमरान खान उन्हीं कौमों के साथ उसी माशरे के अंदर पला बढ़ा है, तो उसको ये हैंगअप्स नहीं है, ये रिजर्वेशंस नहीं है। पूरी दुनिया में एक आम मिसाल दी जाती है, पाकिस्तानी जर्मन सीख लेगा, फ्रेंच सीख लेगा, यूक्रेनियन सीख लेगा, मुश्किल अल्फाज, इसके अल्फ़ाबेट्स का अंग्रेज़ी से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी बोलते हुए थोड़ा सा झिझक है। तो एक जो कॉलोनियल पास्ट हमारी नौआबादियाती जो एक नफसियाती एक हम पर है, वो इमरान खान साहब पे नहीं है। इस वजह से खुल के बात करते हैं। उन्होंने कहा ना कि वाइट स्किन जो है वो किस तरीके से नस्ल परस्ती करते हैं, किस तरीके से करते हैं। उन्होंने देखें ये जाराना अंदाज उन्होंने अपनी तकरीर से पहले किया, अक़वाम मुत्तहिदा में जो जुमे को करेंगे उससे पहले उन्होंने कहा 370 से के जो स्टेटस है वो अब फिर से वापस लेकर आए, कर्फ्यू वहाँ से हटाए, सीज वहाँ से हटाए, उसके बाद बातचीत का कोई हो सकता है। उससे पहले बातचीत नहीं होता। बिल्कुल सही स्टांस है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये स्टांस रखना था, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे थे कि जी कर्फ्यू उठाने की वजह से जो 3-4 दफ़ा बात की उसके बाद पाकिस्तान बातचीत कर लेगा। ऐसा नहीं है। राइट। और हारून साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ जब मोदी से मुलाकात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये दो, वो उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि ये दोनों मिलेंगे और इससे कुछ अच्छे नतीजे मिलेंगे। कैसे, सवाल ही पैदा नहीं होता मिलने का। एक और जी, अभी मैं देखा, मैं भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ, एक छक्का और भी उसने लगाया। अगर छक्का नहीं तो छक्का, मेरा ख्याल छक्का ही है। आप ये न समझें कि इंडिया 1.25 अरब, आप सिर्फ ये न देखें कि इंडिया 1.25 अरब लोगों की मार्केट है। आप ये देखें कि उसका एक एटमी कुव्वत के साथ तनाज़ा चल रहा है। अगर मसला कश्मीर हल न हुआ तो सारा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रह जाएगी। आखिरी अल्फाज एग्जैक्टली उसके नहीं हैं। मतलब ये है कि आप जंग को दावत दे रहे हैं, आपके कारोबारी माशी मफादात भी इससे वाबस्ते हैं, आपकी माशी तबाही हो जाएगी और इंडिया को इलाके का थानेदार बनाने का ख्वाब धरे का धरा रह जाएगा। इसमें इमराउल कैस का मिसरा मुझे याद है, उसकी वफ़ात अंकरा में हुई थी। वो कैसर रूम से मिलने के लिए गया हुआ था। नेज़ों के कितने भरपूर वार और कितने लबरेज जाम कल अंकरा में धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं उस पर। एक उन्होंने ये भी बात रूहानी का मटेरियल कम्स ओवर ह्यूमन, यानी कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हमेशा बात अब आ जाते हैं रूहानी साहब। जी जी, देखिए जी, उनकी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन किया, उन्होंने नहायत अच्छे बयान दिए, डट के हमारी हमायत की। फिर क्या हुआ कि रूहानी से मुलाकात हुई इमरान खान की, और जब उन्होंने तकरीर की तो उसमें फ़लस्तीन का जिक्र है, शाम का जिक्र है, अफ़गानिस्तान का जिक्र है, यमन का जिक्र है। अगर जिक्र नहीं है तो कश्मीर का नहीं है। यानी इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जिसको पाकिस्तानी अवाम ने ऑब्वियसली बहुत अप्रिशिएट किया और करना चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए। इन हालात में जो ईरान ने हमारी हमायत की, अरबों ने तो नहीं इस तरह की हमायत की, मगर वहाँ क्यों नहीं किया? या तो ये एहतियात है, बातचीत हो रही है तो वो चाहते हैं कि भाई अब मज़ीद अफेंड न किया जाए इंडिया को। काफ़ी उन्होंने कर लिया अफेंड, उनका तो इंडिया पे बड़ा इन्हिसार है, और अमेरिका को भी मज़ीद न किया जाए। या ये है कि अभी वो मोहतात हैं, उनकी रिजर्वेशंस हैं कि पाकिस्तान देखें एक कदम आगे बढ़े तो हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे, बल्कि शायद 2 कदम आगे बढ़ें। पाइपलाइन पे कोई बात करें, कुछ करें, उन्हें यकीन आए। देखिए ना, जब आप इस तरह के मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ज़रूरी होते हैं। ईरानियों को भी ये समझना चाहिए कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इंडिया को नाराज़ करने के बाद, और ये सब करने के बाद, अगर अक़वाम मुत्तहिदा में वो बात नहीं करते तो इसका अच्छा असर नहीं होगा। यहाँ लोग गलत फहमियाँ फैलाएंगे। जो आपका मौक़िफ़ इमाम ख़मीनी से लेकर, बल्कि उससे पहले से लेकर हमेशा रहा है, उसी पे कायम रहें, इसी में आपका फ़ायदा है। ठीक है। अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से JUIF
کے رہنما اور رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم درانی صاحب نے ملاقات کی. ایک مصرع میں پہلے پڑھ دوں, زبان میں بار خدایا یا کس کا نام آیا. ملاقات ہوئی ہے. یہ جو ایک رفٹ نظر آ رہی تھی اپیرنٹلی, اور اخلاقی حمایت پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا تھا, تو کیا ابھی تک اخلاقی حمایت کے ہی نقطے پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں یا آگے بڑھتی ہوئی باتیں؟ نہیں, میرے خیال میں آج تو گپ شپ تھی, جو میں نے پتہ کیا آج تو گپ شپ تھی. پھر یہی تھا کہ جی ہم اپنی قیادت سے بات کریں گے. بات سیدھی سیدھی ہے, پیپلز پارٹی ابھی تک کمٹ نہیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے داؤ پیش دیکھ رہی ہے. پھر ایک زرداری صاحب کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ٹرسٹ ہے. ان کو تو میں نے ان کے گھٹنوں پہ اور ہاتھ لگاتے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے زرداری صاحب کو. جب بھی کراچی سے آتے, ویسے آپ کے گھٹنوں کو بھی اگر ضرورت پڑے تو لگا. اور جو بام پروف گاڑی ہے وہ ان کو پرووائڈ ہوتی ہے جب کراچی جاتے ہیں پیپلز پارٹی طرف سے. لیکن اس معاملے پہ ایک مذہب کا کارڈ انہوں نے کہا ہے, غیر آئینی طور پہ, غیر پارلیمانی طور پہ وہ حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے. اسی وجہ سے یہ ڈیڈ لائن پہلی 1 جنوری کا دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے پیچھے وزن مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ان کے مدارس کے نظام کا, یا وزن کسی اور کا ہے. کیا یہ موسم تبدیلی کا ہے, یہ موسم سرما اور موسم خزاں, یہ موسم خزاں جو ہے وہ ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رہے گی, کیونکہ مشکلات بہت ہیں. نون لیگ کے ساتھ نواز شریف صاحب کا ٹرسٹ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بالکل نہیں ہے. 2008 کے اندر پونم جب بنی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس میں سے بائیکاٹ کریں. وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب زرداری صاحب کے مشورے کی وجہ سے الیکشن میں حصہ لے لیا اور 50, 52, 58 سیٹیں لے لی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود اپنے قریبی ساتھیوں کا ہے, مجھے کسی طریقے سے ٹرسٹ جیتنا ہے نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب اور اگر مریم باہر ہوتے تو معاملات دوسرے ہوتے. شہباز شریف صاحب کے معاملات سیٹل ہو رہے ہیں, روابط ہیں, اور اس وجہ سے نون لیگ پوری طریقے سے کمٹ نہیں کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ پہلے آگ کے دائرے میں کودیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں. علامتی طور پر ابھی نون لیگ کے اندر بات ہو رہی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب بالکل نہیں اس معاملے, بہت ریلیکٹڈ ہے. جناب والا شہباز شریف صاحب کو ایک خط میں نے لکھا, اب اس کا جو آخری حصہ ہے وہ تو انہوں نے کہا آف دا ریکارڈ ہے, بڑی پرانی بات ہے, اس لیے وہ تو میں نہیں بتاؤں گا. میں نے لکھا کالم میں کہ یہ وہ اٹک کے قلعے میں تھے کہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے آرزومند ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کوئی گناہ ہے. اور وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئے تھے, اسے 10,000 روپے دیے تھے تعویذ کے لیے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے. کس کے جی نہیں چاہتا وزیر اعظم بننے کو؟ وہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی کے ساتھ ہے وہ پوری طرح نہیں چل رہے. بھائی یہ تو پاور انٹاکسیکیشن آپ کہتے ہیں, میں اصطلاح استعمال کرتا ہوں, میں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہوں. باپوں نے بیٹے مروا دیا, بیٹوں نے باپوں کے خلاف بغاوت کی, کم از کم ترکوں کی اور مغلوں کی تاریخ تو یہی ہے, اور بھی بہت سی یورپ میں بھی ہے. شہبا خبر آپ سن لیں, سب سے بڑی خبر یہی ہے, لوگوں نے اس پہ بات کیا لیکن میرے پاس بالکل کنفرم خبر ہے 100%. شہباز شریف صاحب کو پورا یقین ہے کہ 6 سے 8 مہینے کے بعد وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. دہراتا ہوں, شہباز شریف صاحب کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ جتنی تابعداری میں کر سکتا ہوں عمران خان تو 7 بار پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی یہ اپنے لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روکیں گاڑیوں کو تو موٹر سائیکلوں پہ جاؤ, پیدل جاؤ, گھوڑوں پہ جاؤ, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور موٹر سائیکلوں پہ, موٹر سائیکل جدید دور کا گھوڑا ہے یا گدھا ہے یا خچر ہے, جو بھی اس کو کہہ لیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی سپورٹ ملنے کا پورے یقین ہے. اب میں آپ کو اپنی تجزیے کی بات بتاؤں کہ آپ پہلے سمجھتے تھے کہ ویری سیریسلی, میں پہلے یہ سمجھتا تھا وہ لوگ لے کے نہیں آ سکیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ 30 سے 50 ہزار آدمی وہ لا سکتے ہیں. اور مولوی صاحب کا جو ورکر ہے, تن و من, تازہ دم, سیر خوب کھانے پینے والا, اس کی ہیبت ایک عام آدمی سے دگنی تو بہرحال ہوتی ہی ہے. یعنی اویس صاحب سے کوئی 1.25 گنا ہوگی, مجھ سے کوئی 1.5 گنا ہوگی, اور عام آدمی سے 2 گنا بلکہ 3 گنا ہوگی. کئی تو ایسے ہیں جن کی 10 گنا ہیبت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, کل ملاقات ہوگی اور اسی نقطے سے آغاز ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.